अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। पिछले दिनों हमने एक बहुत ना यकीन आने वाला वाक़या देखा, एक गैर इंसानी सलूक देखा पाकिस्तानियों के साथ, और उसके शवाहिद भी हम सबके सामने मौजूद हैं। यूनान में कश्ती के हादसे के बाद अब तक पाकिस्तानियों की जो तादाद है वो 350 है, जबकि 281 फैमिली से रब्ता किया गया है और जिनके बच्चे इस हादसे में शिकार हुए थे, उस हादसे में मारे गए। कश्ती में 400 लोगों की गुंजाइश थी, लेकिन 700 लोगों को सवार किया गया। और आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से तफसील से बात करेंगे कि एक तरफ कुछ अरसे पहले पाकिस्तान में फॉर्मर डीजी FIA को अमेरिकन अवार्ड दिया गया है कि पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है, और दूसरी तरफ हमने रिसेंटली ही ये वाक़या देखा है। ये ऐसे वाक़यात क्यों हो रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मूवमेंट हो रही है, उसकी सर्वेलेंस क्यों नहीं है, पता क्यों नहीं चला। और पाकिस्तान प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्डिनेंस अफराद की बैनुल-अक़वामी स्मगलिंग की तमाम इक़साम पे पाबंदी लगाता है। पाकिस्तान में इसकी पाकिस्तान ने इसका सिग्नेटरी भी है, और इसकी जो सज़ा है 7 साल से 14 साल तक इसकी कैद सज़ा है। और ताहिर आलम खान साहब मुझे ज्वाइन करें, साबिक़ IG इस्लामाबाद। अली सबर नकवी साहब मुझे ज्वाइन करें, साबिक़ सफ़ीर। ताहिर आलम खान साहब, पहले आप बताइएगा कि ये इतनी बड़ी इल्लीगल एक्सरसाइज हो रही है और किसी को पता क्यों नहीं चला? वाकई ये आपका जो क्वेश्चन है ये काबिल गौर है, क्योंकि ये लोग जो हैं, जो ये अमूमन एक ही रास्ता है इनका जाने का। ये जाते हैं कोयटे से ईरान के बॉर्डर पर, और ईरान से आगे ये फर्दर सफ़र करते हैं। तो ईरान के बॉर्डर की तरफ जाने वाली कितनी बसें होती हैं? चंद बसें होती हैं। उनको अगर चेक कर लिया जाए और मुसाफिरों को चेक करके सरसर सा देखने से पता चल जाएगा कि ये लोग किस मकसद के लिए जा रहे हैं। क्या इनकी उम्र एज क्या है, कि ये ज़ियारतों के लिए जा रहे हैं या जो इराक़ वगैरह में हैं, या इनका क्या मकसद है। और आप कह रहे हैं कि यही वाहिद रास्ता है जहाँ से एक्टिविटी हो सकती है, ये स्पेसिफिक एक्टिविटी? दो रास्ते, दो तरीके हैं। एक ईरान का रास्ता है और दूसरा जो है बाई एयर लोग जाते हैं। अब जो बाई एयर जाते हैं वहाँ पर जो इमिग्रेशन का अमला है, मैंने देखा कि बाज़ औक़ात वाकई उन्होंने जस्ट किसी का मोबाइल फ़ोन पकड़ा और उसे सर्च करके उन्होंने देख लिया ये तो कोई ह्यूमन स्मगलर के साथ राब्ते में है और ये जा रहा है इस तरह से, या बोगस डॉक्यूमेंट पर जा रहा है। तो अगर सही तरीके से एयरपोर्ट्स पर चेकिंग की जाए और माल प्रैक्टिसेस ना हो हमारे यहाँ जो अक्सर होती हैं, और जो बसों की चेकिंग की जाए, गाड़ियों की चेकिंग की जाए जो ईरान की तरफ जा रही होती हैं, तो बड़ी आसानी से हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा है कि हम ऐसे लोगों को जो सज़ा दें जो भिजवाते हैं गैर कानूनी तौर पर और ह्यूमन स्मगलिंग में मुलव्वस हैं, उसके सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि FIA का एक महदूद सा शोबा है जो इसे डील करता है, और FIA के इस शोबे में इतनी कैपेसिटी नहीं है। सैकड़ों हज़ारों की तादाद में ऐसे हैं स्मगलर जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, जो जिन पर मुकदमे हुए हैं लेकिन वो पकड़े नहीं जा रहे। उसकी वजह ये कि FIA वालों का जगह जगह उनका इदारा मौजूद नहीं है। तो क्यों नहीं ये काम पुलिस के सुपुर्द भी साथ साथ कर दिया जाता कि पुलिस जहां अपने चोरी डकैती के इश्तिहारी पकड़ती है, वहाँ इस किस्म के मुलज़िमों को भी पकड़े। और फिर ये जो आर्डिनेंस है ह्यूमन स्मगलिंग का, ये एक स्पेशल लॉ है, और इस स्पेशल लॉ को सिर्फ कहा गया कि FIA ही इसको डील करेगी। FIA की इतनी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है सर, इसमें बात करते हैं। बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया कि FIA की कैपेसिटी इतनी नहीं है। अली सबर नकवी साहब, आप बताइएगा कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो गई और यहाँ पे किसी को पता नहीं चला, और वहाँ पे वो लोग 7 दिन फंसे रहे, तब भी किसी को पता नहीं चला। तो आप एक डिप्लोमेट रहे हैं, आप हाउ डू यू सेंस दिस कि इतनी बड़े बड़े ममालिक, इतना रिसोर्सफुल शिप्स जिन्होंने रिपोर्टडली देखा भी है कि हादसा पेश आ रहा है, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा? इसमें बहुत सी बातें हैं, तो मैं 3-4 बातों का पहले उसकी वजाहत करूं। अव्वल कि ये एक
انٹرنیشنل ریکٹ ہے، بہت بڑا. اس میں بہت سے ڈیولپنگ کنٹریز کے ممالک، ان کے شہری یورپ کی طرف رخ کرتے ہیں اور نوکری کے لیے جاتے ہیں، کام رہنے کے لیے جاتے ہیں، اپنی بہتری کے لیے جاتے ہیں. ایک تو یہ. دوسرے یہ کہ یہ قصہ آج کوئی نیا نہیں ہے. آج مجھے تعجب ہے کہ اس پہ اتنا زور دیا جائے، وہ بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ جب میں نے فورن سروس جوائن کی تھی، جب میں ریٹائر ہوا، جب تک ہر زمانے میں بہت سے ہیومن اسمگلنگ والے لوگ پاکستانیوں کو باہر پھینک دیتے ہیں، ان کو کہیں پہنچا کے ان کو ابینڈن کر دیتے ہیں. میں اکثر دفتر جب جایا کرتا تھا ایمبیسیز میں، تو صبح کو کچھ پاکستانی بیچارے وہاں بیٹھے ہوتے تھے کہ نہ مجھے کھانے کو ہے، نہ میرے پاس کہیں رہنے کو ہے، نہ میرے پاس کوئی روزگار ہے، آپ اب ایمبیسی ہماری مدد کریں. تو یہ سلسلہ تو بہت پرانا ہے، اور اس میں ہیومن ٹریفکنگ میں یہ بہت بڑا ریکٹ ہے. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے میں کہوں گا کہ بڑے بڑے لوگ اس میں انوالوڈ ہیں. ویسے بہت سے لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. میں کئی ایسے سینیٹرز اور ایم این ایز کو جانتا ہوں جو کہ ہیومن اسمگلنگ گروپس کو، کمپنیز کو، ایجنسیز کو سپورٹ کرتے ہیں. ان سے بلکہ ان کے جو پیسے آتے ہیں اس سے وہ بھی اس میں بھی شریک ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ گاؤں میں جاتے ہیں ان کے ایجنٹس، اور کچھ لوگوں کو وہ ایک لالچ دیتے ہیں کہ تم اتنے پیسے دو گے تو تم کو ہم اٹلی پہنچا دیں گے، یا تم کو ہم جرمنی پہنچا دیں گے. اور پھر وہ پیسے لے کر وہ فیک ویزاز یا کوئی اور کلینڈسٹائن طریقے سے ان کو ٹرانسپورٹ کرا کے، جیسا کہ بتایا ابھی کہ ایران ترکی کے راستے آگے یورپ پہنچا دیتے. پہلے ایسٹ یورپ میں جاتے ہیں اور ایسٹ یورپ سے آگے ویسٹ یورپ جاتے ہیں. اور جہاں پہ سمندر کا سوال ہے، وہ سمندر پہ یہ لوگ کوئی ایسی چیپ قسم کی کشتی لے کر اس میں ان کو بھر دیتے ہیں. وہ بعضیں ڈوب جاتی ہیں، بعضیں پہنچا دیتی ہیں. تو اب بعض وقت یہ کنٹینرز میں جاتے ہیں جو کہ وہ فروزن فوڈ جس میں جاتا ہے اس میں بند کر دیتے ہیں کئی گھنٹے. وہ بیچارے بعضے مر جاتے ہیں، بعضے وہاں پہنچ جاتے ہیں. یہ بڑا ایک المیہ ہے، یہ بہت بڑی ایک سازش ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہے، اور غریب لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کا ایک علی صاحب لکھوی صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت پرانی پریکٹس ہے جو ہو رہی ہے، اور یہ اب میڈیا میں سے ڈسکس زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کوئی بھی خبر چھپی نہیں رہتی. اینی ہاؤ اس کا سائز ڈسکشن کا بڑا ہو جاتا ہے. لیکن ایک بڑی اہم بات کی ہے طاہر عالم خان صاحب نے کہ ہم ایف آئی اے کی نہ اتنی کیپیسٹی ہے، ذمہ داری ان کی زیادہ بنتی ہے، لیکن دوسرے اداروں کے ساتھ ان کی باضابطہ کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. اس پہ اب تک کسی کی توجہ کیوں نہیں گئی کہ اس کوآرڈینیشن کو بڑھا دیں؟ اتنے بڑے واقعے کے بعد بھی آپ ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی واضح قانون سازی، کوئی واقعی ورکنگ ہو یا ریفارمز ہو؟ یہ اول تو اس کا احساس ہونا چاہیے نا. میں سمجھتا ہوں شہباز شریف، حالانکہ ان کی وزارت خارجہ میں بھی بہت سی، عظمیٰ میں بھی بہت سی باتیں ہیں جس کا آدمی کچھ، میں تو ایک عام شہری ہوں، میں تنقید بھی کر سکتا ہوں. لیکن انہوں نے، وہ پہلا وزیر اعظم ہے جس نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے اور بہت سے لوگ مرے اس میں ہیں، اور یہ چیز روکنی چاہیے، کیونکہ اس کا کوئی شعور کسی حکومت میں نہیں رہا ہے. اور ہر مرتبہ لوگ سینکڑوں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے باہر پہنچ رہے ہیں. اچھا، اس میں بھی اب ایک اور بات بتاؤں کہ یہاں جو عام تاثر ہے کہ وہ پہنچ جائیں گے باہر اور وہاں پہ جناب بہت مزے ہیں، نوکریاں بڑی اچھی مل جاتی ہیں، رہنے کو اچھا مل جاتا ہے، کھانے کو اچھا. یہ جو سکسیس سٹوریز ہیں وہ صرف میرے خیال میں میکسیمم 10% ہیں. 90% پاکستانی بیچارے وہاں پہ بھی در پھرتے ہیں
اور ٹھوکریں کھاتے ہیں، پھر جیل میں بند کر دیے جاتے ہیں اور یا کسی اور حادثے میں پھنس جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میری ایمبیسی کے باہر بیٹھے ہوتے تھے بیچارے پاکستانی بھائی، یہ ہمارے بھائی، اور ہمیں ان کے لیے بڑا مطلب ہمیں ہمدردی ہوتی تھی، افسوس آتا تھا۔ بعض وقت ہم نے آپس میں ایمبیسی میں چندہ کر کے ان کو پیسے دیے، تو ایٹ دا انڈیویجول لیول، ایٹ لوکل لیول ہم جو کچھ کر سکتے تھے، لیکن یہ تو ایک ایسی مطلب کہ میں ذکر کر رہا ہوں، اوور آل پرابلم تو بہت بڑا ہے، اور اس پرابلم کو جب تک ہم ٹیکل نہیں کریں گے، اس طرح کی صورتحال کبھی نہ کبھی آئے گی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، پھر واپس پروگرام میں خوش آمدید۔ جی طاہر عالم صاحب، آپ نے سجیسٹ کیا کہ اداروں کو مل کے کام کرنا چاہیے، لیکن اس میں کس طرح کی ریفارمز ہوں کہ وہ امپلیمنٹیبل بھی ہوں، ایگزیکیوشن بھی ان کی آسان ہو اور وہ کیا بھی جا سکے ایکچولی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو اینٹی اسمگلنگ آرڈیننس ہے جس کا آپ نے نام لیا، اس کو اوپن کرنا چاہیے۔ اسے صرف ایک مخصوص ادارے کے پاس نہیں ہونا چاہیے کہ وہی کارروائی کریں۔ پولیس جو ہے اسے جتنی مرضی آپ اس کو برا کہیں، بہرحال پاکستان کا وہ واحد ادارہ ہے جو تھانوں اور محلوں کی سطح تک بھی جاتا ہے یہ، اور اس کی ہر جگہ شاخیں موجود ہیں، اور وہ زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو کچھ 9 مئی کے سانحے کے بعد ہوا اور جس گروپ نے کیا، تو کس طرح پولیس ایکٹیو ہوئی اور سب کچھ چپ کرا دیا گیا۔ تو پولیس کے پاس کافی کیپیسٹی ہے، اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود وہ یہ کام کر سکتی ہے۔ اس کو بھی یہ جرم دینا، جیسے اینٹی نارکوٹکس فورس ہے، لیکن نارکوٹکس کے کیس جو ہیں وہ پولیس بھی ڈیل کرتی ہے، اور پولیس بھی اس میں تفتیش کرتی ہے، پکڑتی ہے۔ اسی طرح یہ جو ہے ہیومن اسمگلنگ کا میٹر، اسے بھی پولیس کو بھی اس کے خلاف کارروائی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کیوں جاتے ہیں غیر قانونی طور پر؟ ظاہر ہے اس ملک میں بے روزگاری ہے، ہماری اسٹیٹ جو ہے لوگوں کو روزگار فراہم نہیں کر سکی، روزگاری کے مواقع پیدا نہیں کر سکی۔ اب اس کے باوجود دنیا کے بیشتر ممالک سے ڈیمانڈ ہوتی ہے لیبر کی، اسکلڈ لیبر کی بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس ڈیمانڈ کو کس طرح سے ضائع کر دیا جاتا ہے اور کون ضائع کرتا ہے، آپ اس کو دیکھیں ذرا۔ وہ ضائع کرنے والے لوگ، وہ بیوروکریسی کون ہے؟ ہمارے یہاں رومانیہ سے ادھر ادھر سے جب بھی کوئی ڈیمانڈ آتی ہے تو اس صورت میں اس آگے جا کے جو پروٹیکٹر بیٹھے ہوئے پاکستان میں کوئی نو پروٹیکٹر ہیں، اور اس کے اوپر بیورو آف امیگریشن کو وہ جواب دہ ہیں، ایک ایسا ریڈ ٹیپزم ہے کہ پیسے بھی لے لیے جاتے ہیں، اور پھر جو پروٹیکٹر بڑی مشکل کے ساتھ کسی دوسرے ملک سے ڈیمانڈ لے کے آیا ہوتا ہے، اس کی ڈیمانڈ پر آبجیکشن لگا دیتے ہیں کہ جی نہیں، تمہارا پیپر اے ٹھیک نہیں ہے، پیپر ڈاکومنٹ بی ٹھیک نہیں ہے، اور اس کو پھر بھیج دیتے ہیں فارم آفس میں ویریفیکیشن کے لیے۔ حالانکہ جو ڈاکومنٹ پروموٹر جو ہے، جو پروموٹر سے مراد یہ جو امیگرینٹس کا کام کرتے ہیں، ریکروٹنگ ایجنسی کا کام کرتے ہیں، جو وہ ڈاکومنٹس لے کے آتے ہیں، وہ ڈاکومنٹس پاکستان امبیسی ٹیسٹ کر کے بھیجتی ہے اس ملک کی، اور اس سے پہلے اس ملک کی، فرض کیا یہ ڈیمانڈ ہے رومانیہ سے، یہ ہالینڈ سے، تو ہالینڈ کی جو امبیسی ہے، ہالینڈ کی جو ایوان صنعت و تجارت بھی اسے ویریفائی کرتا ہے، ان کا لیبر ڈپارٹمنٹ بھی کرتا ہے، ان کا بیورو آف امیگریشن بھی کرتا ہے، پھر امبیسی تصدیق کرتی ہے کہ ہے ہالینڈ کی جو پاکستان کی جو ہالینڈ میں امبیسی ہے کہ یہ پیپر درست ہے۔ لیکن جب ہمارے بیورو آف امیگریشن کے پاس آتے ہیں تو وہ پھر آبجیکشن لگا دیتے ہیں، اور پھر ان ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کے لیے وزارت خارجہ کو لکھ دیا جاتا ہے، اور وزارت خارجہ میں 5 ماہ تک وہ کیس لٹک جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ملک یا وہ کمپنی جس نے آرڈر کیا ہوتا ہے لیبرز کا یا اسکل لیبر کا، وہ اپنا ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے کہ آپ اتنا تاخیر سے آپ کے یہاں کام ہوتا ہے، ہمیں آپ کے ملک کی لیبر نہیں چاہیے۔ آپ کاش کوئی شخص اس وقت پروموٹر سے پوچھ کر یہ اندازہ کر لے کہ پچھلے 5 سالوں میں کتنی ڈیمانڈز آئیں، کتنی ڈیمانڈز لے کے آئے لوگ، اور کتنی ڈیمانڈز رول گئیں۔
جنہیں نہیں جانے دیا گیا. جی یہ تو بہت جب آپ لیگل رستے کے آگے رکاوٹ ڈال دیں گے, آپ یورپ جانے والے ہر بندے سے جو کہ جائز طریقے سے پروموٹر کی فیس بھی دے رہا ہے, پروٹیکٹر آفس کی فیس بھی دے رہا ہے, انشورنس بھی پے کر رہا ہے, اور جو لے جانے والا ہے اس کو بھی فیس دے رہا ہے, پھر بھی آپ اس سے, اگر وہ یورپ جانے والا ہے تو 50,000 روپے لیں گے, اگر وہ سعودی عرب جانے والا ہے تو کم لیں گے. خاص طور پر جب دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ 500 آدمیوں کی کوئی پروموٹر جو ہے لے کے آ گیا ڈیمانڈ, کسی فرض کیا ہنگری سے لے کے آ گیا ڈیمانڈ, تو وہ پھر تو سمجھیں گے جی بس یہ تو کما لے گا, یہ تو پروموٹر جو ہے اس کو کیوں لاکھوں روپے کمانے دیں. ایک ایسی سوچ بیٹھ چکی ہے ہماری بیوروکریسی میں, تو اس ادارے کی طرف کسی کی نظر نہیں جا رہی ابھی تک. اور پھر ہماری ایمبیسیوں کا کام ہے, ہماری ایمبیسیوں میں لیبر اتاشی ہوتے ہیں, ویلفیئر اتاشی ہوتے ہیں, ان کا کام ہے کہ جن ملکوں میں وہ تعینات ہیں ان ملکوں میں ڈیمانڈ کو تلاش کریں, وہاں پتہ کریں, ڈیمانڈ لیں, پروموٹرز کی بھی ہیلپ کریں کہ کتنے لیبر یا اسکلڈ ورکر چاہیے, تاکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ قانونی طریقے سے جائیں. جی بالکل, یہ طاہر عالم صاحب یہ انتہائی اہم آپ نے نشاندہی کی ہے. اپنے نوجوان کو جی جسٹ میٹرک ایف اے بی اے تو کرا دیا ہے, لیکن اسے کوئی ماہر یا کسی کام کا کسی شعبے کا ماہر نہیں بنایا, اسکلڈ ورکر نہیں بنایا. پرسوں میں اپنا ٹیلی فون ٹھیک کرانے گیا تو جو مکینک تھا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ٹیلی فون ریپیئر کرنے والوں کی اتنی ڈیمانڈ ہے مڈل ایسٹ میں کہ ہمارے پاس اتنے کم ہیں کہ اپنے ملک میں ہی پورے نہیں ہوتے. تو اس طرح کے ہنر سکھانے کی ضرورت ہے. کہنے کو تو ٹیوٹا بھی ہے اور پتہ نہیں صوبائی ادارہ بھی ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن دینے کا, لیکن پراپر طریقے سے کوئی انتظام نہیں ہے. جی بالکل, یہ بہت اہم نکتہ ہے. پلیز آئی ہولڈ یو ہے طاہر عالم خان صاحب, پلیز آئی ہولڈ یو ہے. علی سرونڈکی صاحب, یہ انتہائی اہم بات کی ہے طاہر عالم صاحب نے. بیوروکریسی کے اندر ان کی خامیوں کی نشاندہی کی ہے. ایمبیسیز کیوں ریلکٹنٹ ہیں, اگر باقاعدہ ان کے ریپرزینٹیوز ہیں لیبرز کے, پھر ان کے معاملات ایڈریس کیوں نہیں ہوتے. یہ بتائیے گا کہ کیوں یہ لیتھارجک بیہیویئر کیوں ہے when it comes to labor right. یا اور پھر ایک اور سوال ہے وہ بھی آپ سے کرنا. جی آپ تو الفاظ ایسے یوز کرنے لیتھارجک اور یہ وہ, بھائی پہلے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں. مسئلہ دو ہے, ایک کہ جو لیگل طریقے سے جو لوگ جانا چاہتے ہیں اور اس کی ڈیمانڈ وہاں کی مختلف کمپنیز سے آتی ہیں اور وہ ایمبیسیز پھر فارورڈ کرتی ہے یہاں پاکستان میں. یہاں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن بھی ہے, یہاں پہ اوورسیز امپلائمنٹ ایجنسیز بھی ہیں. دس از دا لیگل چینل, اور اس میں جو لوگ ریکروٹ ہوتے ہیں, جو کمپنیز ان کو سب کو جمع کر کے بھیجتی ہیں, فیس چارج کرتی ہیں, ان کے ویزے لگواتی ہیں, وہ سب ایک لیگل پروسیس ہے. یہاں پہ جو ابھی جو کیس ہے وہ انلیگل امیگرینٹس کا ہے. اس میں ریکیٹیئرز ہیں, اس میں آل کائنڈز آف criminal elements are involved, I am sorry to say, کیونکہ وہ لاکھوں روپے ہمارے معصوم شہریوں سے لیتے ہیں اور پھر ان کو بغیر ان کے پروسیسنگ کرائے ہوئے ان کو باہر بھیجوا دیتے ہیں. پھر وہ بیچارے اپنے قسمت کے پر انحصار کرتے ہیں اور جو بھی ہو سکتا ہے وہ ان کا ہوتا ہے. کہ یہ there are two kinds of امیگریشن, ایک لیگل اور ایک انلیگل. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا, اب لیگل میں بھی پرابلمز ہوتی ہیں, یہ صحیح ہے, میں مانتا ہوں کہ جو یہاں فارن آفس میں دیر لگتی ہے ان کی کلیئرنس میں, ان کی اٹیسٹیشنز میں, پھر وہاں پہ بھی بعض جگہ جو لیبر اٹیچی وغیرہ ہیں وہ سلو کام کرتے ہیں, جلدی کام نہیں کرتے ہیں. وہ سب تو اپنی جگہ ہے, وہ تو ٹائٹن کیا جا سکتا ہے. اور میرا خیال ہے ابھی جو اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے, آگاہی ہو گئی ہے اس مسئلے کی, اس سے کافی بہتری آئے گی انشاءاللہ. لیکن جو ایلیگل ہے اس کو تو کلیمپ ڈاؤن کرنا ضروری ہے, اس کو سب بالکل ٹوٹلی ڈراسٹک ایکشن لینا چاہیے ایسے لوگوں کے خلاف. لیکن سرور صاحب پلیز اس کو واضح کیجیے گا کہ جب لیگل پروسیس میں کوئی نہ کوئی ہرڈلز ہیں یا ہوں گی, اپرچونیٹیز کی کمی ہے, تو ہی لوگ مجبوری میں لیگل مجبوری میں یا شعور نہ ہونے کی وجہ سے ایسی اپرچونیٹیز آپٹ کریں. جی ہاں نہیں, اس لیے کہ
لوگوں میں ایک عجب سی وہ ہے ایک کوشش اور جستجو کہ کسی طرح ہم باہر پہنچ جائیں، اور اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں جو یہ انلیگل قسم کے کام جو لوگ کرتے ہیں، کہ وہ ہر سے پیسے لے کر ان کو ویسے ہی وہاں باہر بھجوا ٹھیک ہے سر، دیتے یہاں ہیں. پہ ایک بریک اور لینی ہے، میں نے پھر ایک بریک لینی ہے، پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. طاہر عالم خان صاحب، ایک اور زاویے سے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے اپنے سسٹم میں کوتاہیوں کی بھی نشاندہی کی اور ان ایمپلائمنٹ کی بھی بات کی، لیکن جس طرح کے ویژولز اور امیجز ہم نے دیکھے سوشل میڈیا پہ، اور یہ رپورٹ کیا گیا کہ کہیں فائرنگ ہوئی ہے اور کہیں کچھ دوسری شپس نے پانی اور کھانے کی چیزیں دے دیں لیکن باقاعدہ مدد نہیں کی یا کسی کو انفارم نہیں کیا، تو یہ رویہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ تو ایک انٹرنیشنلی مسئلہ ہے جس کو ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے، اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ بھی اس کو ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی لوگ آ گئے ہیں کسی غلطی سے یا اسمگلنگ کے تحت وہاں پہ پہنچ گئے ہیں، لیکن وہ انسان ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ ایسی سچویشن میں کیسی ہونی چاہیے؟ کیا دوسرے ممالک ذمہ دار نہیں ہیں کہ ان کے اگر بارڈرز پہ کوئی پاکستانی یا کوئی اور ممالک کے لوگ پہنچ چکے ہیں تو ان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ یہ جو موجودہ پالیسیز دیکھنے میں آئی ہیں یہ تو بالکل غیر انسانی ہے، کوئی پالیسی ہی نہیں ہے. طاہر عالم خان صاحب. میرا خیال ہے جو ہم اس کیس میں یونان کی جو بھی ایڈمنسٹریشن یا پولیس جو ادھر گئی ہے اس کا جو رویہ رہا ہے وہ انتہائی قابل اعتراض ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یونان کے لیے یہ ایک عام واقعہ ہے. آئے دن وہاں اس طرح کی کشتیاں پکڑی جاتی ہیں، مختلف ملکوں کے باشندے پکڑے جاتے ہیں، اور وہ اس کو اب اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتے. لیکن بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ انسانی نقطہ نظر سے ان کی صحیح طریقے سے مدد ہونی چاہیے تھی. اور یہ جیسا کہ بتایا ابھی نقوی صاحب نے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، اور یہ خالی یہ نہیں کہ پاکستانی جو ہیومن سمگلر ہے وہی سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے، یہ آگے سے آگے چین ملی ہوئی ہوتی ہے، پورا ایک نیٹ ورک ہے جو یہ مل کر کام کر رہا ہوتا ہے. اور اس نیٹ ورک کو پکڑنے کے لیے تو ڈیفینیٹلی کوئی ایسا ادارہ یا انٹرنیشنل لیول کا ادارہ چاہیے. یو این او کے چارٹر میں بھی اس کے متعلق بڑا خصوصی ذکر ہے. تو یہ ہمیں چاہیے تمام ملکوں کو اس پر کام کرنا ہوگا. لیکن میں پاکستان کی حد تک بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ہیومن سمگلنگ کو سیریسلی لینا چاہیے. ہم اسے روک سکتے ہیں کیونکہ باہر جانے کے دو ہی طریقے ہیں ملک سے باہر جانے کے. ایک بائی ایئر، آپ شروع میں دبئی شبئی کسی ایسے ملک میں جا کے آگے سے کہیں اور چلے جائیں، اور دوسرا طریقہ کار جو ہے وہ ایران کا رستہ ہے جو ایک ہی سڑک ہے جس پر ہم ناکہ بندی کر کے ایسے لوگوں کو روک سکتے ہیں. دوسری بات میں کہنا چاہوں گا، لیکن ہمارے یہاں تو یہ رہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت پہلے ہمارے ایک وزیر داخلہ ہوا کرتے تھے جن کا تعلق سینٹرل پنجاب سے تھا، اور وہ کہتے تھے کہ نہیں، زیادہ سے زیادہ بندے بھیجو باہر اور یہ ہیومن سمگلر کو بالکل نہ پکڑو. اور پھر اس کے بعد کچھ یہ ضیاء الحق دور کی بات ہے، اور پھر جنرل مشرف کے دور میں ان کے ایک بھتیجے بھی وزیر داخلہ لگے، اور وہ بھی ان کا بھی یہی رویہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ ان کے علاقے کے لوگ باہر جائیں. چنانچہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں جو گوجرانوالا، گجرات، منڈی بہاؤدین، کھاریاں، سیالکوٹ، گوجرانوالا، یہاں سے ہی زیادہ تعداد جا رہی ہے غیر قانونی طور پر. ادھر کے لوگ جو لوگ باہر گئے ہوئے ہیں ان کا جو رہن سہن بدلا ہے، اور ان کے پاس گاڑیاں آ گئیں، انہوں نے اپنی زمینوں پہ کوٹھیاں بنا لی جبکہ رہ ادھر کوئی بھی نہیں رہا ہوتا. اسے دیکھ کے پھر باقی لوگ بھی جو ہیں ان میں ٹھیک ہے. علی صاحب، نقوی صاحب، یور لاسٹ کمنٹ آن اٹ، آپ نے پہلے کہا تھا کہ 10% سکسیس ریٹ ہے، باقی 90% لوگ تو سفر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی، انٹرنیشنل لاز اس بات کو بہتر طریقے سے ایڈریس کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے، اس کا ایک میکنزم ہے تو موجود، وہ ہے انٹرپول. انٹرپول جو ہے وہ ایلیگل امیگرنٹس کو جو پروموٹ کرتے ہیں، یعنی جو ایجنسیز پبلک کو اردو بنا کے ان کو چلا دیتی ہیں اور بغیر ان کے کاغذات کو صحیح طرح سے پروسیس کیے ہوئے، اور جو وہاں پہ بھی ایجنسیز ہیں، باہر ملکوں میں بھی ایجنسیز ہیں جن کو
وہ جو ایسے لوگوں کو ریسیو کرتے ہیں کیونکہ ان کو اس میں کٹ ملتا ہے، اور وہ ان کو پھر چاہے کسی ان آتھرائزڈ آرگنائزیشن میں کام دلاتے ہیں یا پھر ان کو چکر دیتے رہتے ہیں، وہ پھر بعد میں جیل ویل میں بند ہو جاتے ہیں بیچارے. تو یہ ساری چیزوں کو انٹرپول کنٹرول کرتی ہے، کر سکتی ہے، اور یہ بین الاقوامی تعاون کا کام ہے. بائیلیٹرل کوآپریشن اس کے لیے ضروری ہے. تو انٹرپول تو ایک مطلب ایک کوآرڈینیٹنگ باڈی ہے. جو ایکشن ہے وہ تو ممالک خود لے سکتے ہیں اور لینا چاہیے. پاکستان ایک طرف یا بنگلہ دیش ہے یا سری لنکا ہے یا جو بھی لے لیں، اور وہ اٹلی، جرمنی، فرانس وغیرہ ٹائپ کے ممالک، یا یو اے ای کے، یعنی مڈل ایسٹ میں بھی سعودی عرب، یو اے ای، قطر، عمان، جو بھی ہے. تو آپ یہ دونوں طرف مل کر کوآرڈینیشن ٹھیک کی ہے، بہت ضرورت ہے. شکریہ دونوں مہمانوں کا جوائن کرنے کے لیے. اجازت دیجیے. اللہ.